है। जमा सालिम में फिर मुज़क्कर की किस तरीके से हालतें बनती हैं, मुअन्नस की किस तरीके से बनती हैं, जमा मुकस्सर की किस तरीके से बनती हैं, वो हमने तफसील से देखा, उसकी प्रैक्टिस भी की। आप लोगों को असाइनमेंट भी दी थी, उम्मीद है वो आपने कंप्लीट की होगी और आपको एक अंडरस्टैंडिंग होगी इसम के मुताबिक। इसम के इन चारों पहलुओं पर आपकी गिरफ्त जो है वो मजबूत हो चुकी है। तो आज का जो सबक है 12वां इंशाअल्लाह, वो हमारा इंतहाई इम्पोर्टेंट सबक है। और आज हम अल्हम्दुलिल्लाह इस काबिल हो चुके हैं कि हम अरबी ज़बान में जुमले बनाने की इब्तिदा करें। आज इंशाअल्लाह हम जुमले की इब्तिदा करें, जुमले इस्मिया की। चूँकि हमने इससे पहले सारा इस्म से मुताल्लिक़ पढ़ा, तो आज हम इंशाअल्लाह उन्हीं अस्मा की मदद से जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, हम जुमला बनाने की कोशिश करते हैं। मैं अपने वर्ड की स्क्रीन पे जा रहा हूँ, आपको शो हो तो आप मुझे बताएं। जी, वर्ड की स्क्रीन शो हो रही है आपको? जी। ठीक, ठीक है, सही। जज़ाकल्लाह। अच्छा, अभी तक हमने जितने भी अल्फाज पढ़े हैं और आप लोगों ने उनकी प्रैक्टिस भी की है, बेशुमार अल्फाज जो हैं वो आपने लिखे, वाहिद से आपने मुसन्ना बनाई, जमा बनाई, मुज़क्कर से मुअन्नस आपने बनाया, एराबी हालतें उनकी भी। तो हर एक जो लफ्ज़ है, जो एक सिंगल लफ्ज़ होता है, उसे अरबी ज़बान में मुफ़रद कहते हैं। मुफ़रद का मतलब है सिंगल वर्ड, यानी कि जितने भी अल्फाज आप पढ़ चुके हैं वो सारे अल्फाज मुफरत कहलाएंगे। यानी कि हर एक सिंगल वर्ड, चाहे उसका मीनिंग जो भी, अगर वो वर्ड सिंगल है तो उसे हम मुफरत कहेंगे। बिलफरज हमने पढ़ा रजुलन, रजुलन का मतलब है आदमी, ये एक मुफरत है। रजुलानी, इसका मतलब है दो आदमी, ये भी एक मुफरत है। इसी तरह रिजालुन, इसका मतलब है बहुत सारे आदमी, ये भी एक मुफरत है। ठीक है, एक सिंगल वर्ड है। अब अरबी ज़बान में जुमला बनाने का कायदा क्या है कि दो या दो से ज़्यादा मुफरदात आपस में मिलते हैं, दो या दो से ज़्यादा मुफरद आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से मुरक्कब बनता है। मुरक्कब कहते हैं कंपाउंड को। ठीक है, अब कंपाउंड में भी क्या होता है, डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं और एक कंपाउंड बनता है। ठीक है, इसी तरह कंपाउंड वर्ड्स भी हम पढ़ा करते थे। तो अभी तक आपने जितने भी अल्फाज पढ़े हैं वो सारे मुफरद थे। अब हम दो मुफरदात को आपस में मिला के मुरक्कब बनाएंगे। अब मुरक्कब जो है उसकी मज़ीद दो किस्में होती हैं। मुरक्कब की दो अक़साम, एक किस्म है मुरक्कब ताम और दूसरी है मुरक्कब नाकिस। इस तरह के नाम से ज़ाहिर है, मुरक्कब ताम, ताम कहते हैं मुकम्मल को, जबकि नाकिस नामुकम्मल हम कह सकते हैं। तो मुरक्कब ताम को जुमला भी कहा जाता है, यानी कि आप दो मुफरदात को आपस में मिलाएं, अगर तो उनसे कोई कंप्लीट मीनिंग आपको मिल रहा है, कोई कंप्लीट सेंटेंस मिल रहा है, तो उसे आप कहेंगे कि ये मुरक्कब ताम है, यानी कि जुमला बन गया, सेंटेंस बन गया। लेकिन अगर आप दो मुफरदात को, दो अस्मा को आपस में मिलाते हैं और उनसे ऐसा मुरक्कब बनता है जिससे मानी वाज़े नहीं हुए हैं, उसे हम कहेंगे कि ये मुरक्कब नाकिस है। ठीक है, अब मुरक्कब ताम की, यानी कि जुमले की मज़ीद दो इकसाम हैं। आप इसे मुरक्कब ताम की इकसाम कह लें, या क्योंकि मुरक्कब ताम को ही जुमला कहा जाता है तो हम कहेंगे जुमले की इकसाम। अब जुमले की दो अकसाम हैं, एक है जुमला इस्मिया और दूसरा है जुमला फ़ेलिया।
فی الحال ابھی ہم یہاں پہ چونکہ ہم نے اسم پڑھا ہے تو ہم جی ہاں فریز کہہ سکتے ہیں آپ مرکب الناقص، چونکہ ہم نے اسم پڑھا ہے لہٰذا آج ہم جملہ اسمیہ بنانے کا طریقہ سیکھیں گے۔ اب جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے دو اسموں کو، دو اسماء کو آپس میں ملانا ہے اور اس سے ہم نے مرکب بنانا ہے، تو کیا ہوگا کہ مفرد یعنی کہ دو مفرد آپس میں ملیں گے اور اس سے جملہ اسمیہ بنے گا۔ اب جو دو مفرد آپ نے یا دو اسم آپ نے ملانے ہیں ان کے بارے میں تین باتوں کا آپ نے دھیان رکھنا ہے، اور یہ تین باتیں وہ ہیں جو ہم اسم کے چار پہلو پڑھ چکے ہیں ان کے حوالے سے۔ سب سے پہلی چیز ہے وسعت کے اعتبار سے۔ وسعت کیا ہوتی ہے؟ جی وسعت کسے کہتے ہیں؟ اسم کی وسعت، معرفہ اور نکرہ۔ جی اسم کا معرفہ یا نکرہ ہونا، جی بالکل۔ اب وسعت کے اعتبار سے جو پہلا مفرد ہوگا یا پہلا اسم ہوگا وہ ہمیشہ معرفہ ہونا چاہیے، جبکہ دوسرا اسم نکرہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ پہلا اسم معرفہ ہوگا جبکہ دوسرا اسم نکرہ ہوگا۔ یہ آلموسٹ 99% تک یہ قاعدہ اپلائی ہوتا ہے، 99% تک۔ 1% ایکسیپشن ہے جو ہر کیس میں ہوتی ہے، وہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ جب بھی آپ نے کوئی جملہ بنانا ہے دو مفردات کو آپس میں ملا کر، دو اسماء کو آپس میں ملا کر، تو اس میں پہلا اسم ہمیشہ معرفہ ہوگا، دوسرا اسم نکرہ ہوگا۔ جو دوسرا پہلو آپ نے دیکھنا ہے وہ دیکھنی ہے اس کی اعراب، یعنی کہ اعرابی حالت۔ اور اعرابی حالت آپ کو پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر۔ اور اسم کیا ہوتا ہے؟ مرفوع، منصوب اور مجرور۔ اب اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ دو اسم جو آپ استعمال کر رہے ہیں وہ دونوں مرفوع ہونے چاہیے۔ پہلا اسم بھی مرفوع ہوگا، دوسرا اسم بھی مرفوع ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو ہے یہ 100% یہ چیز، یعنی کہ 100% جب بھی آپ کوئی جملہ بنائیں گے دو اسماء کو استعمال کر کے، اس میں کیا ہوگا کہ 100% یہی ہے کہ پہلا اسم بھی مرفوع ہوگا اور دوسرا بھی مرفوع ہوگا۔ اور تیسری کنڈیشن، اب باقی دو کیا چیزیں رہ گئی ہیں؟ ہم نے وسعت بھی دیکھ لی اور اعراب بھی دیکھ لیے، اب دو چیزیں رہ گئی ہیں، جنس اور عدد۔ تو تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ جنس اور عدد کے لحاظ سے مطابقت۔ جنس اور عدد کے لحاظ سے مطابقت کا مطلب یہ ہے کہ اگر پہلا اسم مذکر ہے تو دوسرا لازماً مذکر ہوگا، اگر پہلا مؤنث ہے تو دوسرا بھی مؤنث ہی ہوگا، اگر پہلا واحد ہے تو دوسرا واحد ہوگا، پہلا مثنیٰ ہے تو دوسرا بھی مثنیٰ ہوگا، پہلا جمع ہے تو دوسرا بھی جمع۔ یہ آلموسٹ 99.99% یہ قاعدہ جو ہے وہ استعمال ہوگا، ٹھیک ہے؟ بس 99.99% یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اب ہم نے یہ ساری چیزیں دیکھ لی کہ دو اسم ہم نے لینے ہیں، ان دو اسم کو جوڑ کر ہم نے ایک جملہ بنانا ہے، ایک مرکب بنانا ہے، اور وہ جو دو اسم آپ استعمال کریں گے ان کے بارے میں جو ہم نے اسم کے چار پہلو پڑھے ہیں وہ چاروں پہلو آپ نے دیکھ لیے۔ سب سے پہلے آپ نے اس کی وسعت دیکھنی ہے۔ وسعت کیا ہوتا ہے؟ معرفہ اور نکرہ، یعنی کہ پہلا اسم جو آپ استعمال کریں گے وہ معرفہ ہونا چاہیے جبکہ دوسرا اسم نکرہ ہونا چاہیے۔ اعراب کے اعتبار سے دونوں میں مطابقت، یعنی کہ دونوں مرفوع ہونے چاہیے، فی الحال ہم صرف مرفوع پڑھیں گے۔ اور جنس اور عدد کے اعتبار سے دونوں میں مطابقت ہونی چاہیے، یعنی کہ اگر پہلا مذکر ہے دوسرا بھی مذکر ہوگا، پہلا واحد ہے تو دوسرا بھی واحد ہوگا،
پہلا مثنیٰ ہے تو دوسرا بھی مثنیٰ، پہلا جمع ہے تو دوسرا بھی جمع ہوگا۔ اچھا، اب جو پہلا اسم ہے یا پہلا مفرد ہے اسے کہا جاتا ہے، اس کا یہ ٹیکنیکل ٹرم ہے، یہ آپ یاد کر لیں، اسے کہا جاتا ہے مبتدا۔ مبتدا، مبتدا مطلب جس سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہے، مبتدا ابتدا کرنے پر، جبکہ جو دوسرا اسم ہوگا اسے کہا جاتا ہے خبر۔ ٹھیک ہے، انگلش میں سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ سینٹینس کے جو پارٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ، اسی طرح اس میں کیا ہے، مبتدا اور خبر، یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ مبتدا اور خبر آپس میں مل کر جملہ اسمیہ بناتے ہیں۔ مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ۔ تو آگے چلتے ہیں، ہم اب جملے کی ابتدا کرتے ہیں۔ جی میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، میں نے یہ بات کی کہ ابھی تک آپ نے جتنے بھی اسماء پڑھے تھے وہ سارے سنگل ورڈز تھے، کہ مذکر مؤنث پڑھا، اس کے بعد واحد مثنیٰ جمع پڑھا، معرفہ نکرہ پڑھا، اعرابی حالت دیکھی، ایک ایک لفظ آپ لکھ رہے تھے، ٹھیک ہے، ایک ایک لفظ کو ڈیل کر رہے تھے، وہ کیا تھا، وہ مفرد لفظ تھا۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان اسماء کو آپس میں ملا کر جملے بنا، ٹھیک ہے، جملے کس سے بنتے ہیں، الفاظ سے مل کر بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جملہ اسمیہ کیا ہوگا کہ جس کے اندر اسم موجود ہو۔ جملہ اسمیہ کی ایک آسان ڈیفینیشن یہ ہے کہ جملہ اسمیہ وہ ہوتا ہے جس کی ابتدا اسم سے ہوتی ہے۔ ابھی تک ہم نے چونکہ اسم پڑھا ہے لہٰذا ہم اسم کو استعمال کر کے جملے بنائیں، اور پھر ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے ہم شروع کریں گے صرف دو مفرد یعنی کہ دو الفاظ لیں گے اور ان سے ہم جملہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ اب ان کے بارے میں آپ نے وہ جو چار پہلو ہم نے پڑھے ہیں وہ چاروں پہلوؤں کے حوالے سے آپ کا آگاہ ہونا ضروری ہے۔ پہلا کیا ہے کہ وسعت کے اعتبار سے جو پہلا لفظ ہے، پہلا جو مفرد ہے اس کا معرفہ ہونا ضروری ہے، جبکہ دوسرے کا نکرہ ہونا ضروری ہے۔ اعراب کے اعتبار سے دونوں کا مرفوع ہونا لازمی ہے، اور جنس اور عدد کے اعتبار سے دونوں میں مطابقت لازمی ہے، یعنی کہ دونوں ایک جیسے ہی ہونے چاہیے، کہ اگر پہلا اسم مذکر ہے تو دوسرا بھی مذکر ہوگا، پہلا مؤنث تو دوسرا بھی مؤنث، اسی طرح واحد مثنیٰ اور جمع میں بھی مطابقت ہونی چاہیے۔ اور پھر ہم نے یہ بات کی کہ جو پہلا مفرد ہے اسے مبتدا کہتے ہیں، جبکہ دوسرے کو خبر کہا جاتا ہے، اور مبتدا اور خبر آپس میں مل کر جملہ اسمیہ بناتے ہیں۔ جس طرح انگلش میں جو سینٹینس کے پارٹ ہوتے ہیں سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ، یہ بالکل اسی طرح ہے مبتدا اور خبر۔ اچھا، اب ہم شروع کرتے ہیں جملہ بنانا۔ سب سے پہلی چیز، جس طرح ہم نے کہا کہ جو پہلی چیز ہم نے دیکھنی ہے وہ وسعت کو دیکھنی ہے۔ اب وسعت میں ہم نے جب پڑھا تھا اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ، تو اس میں ہم نے معرفہ کی اقسام دیکھی تھی، اور جو معرفہ کی اقسام تھی اس میں جو سب سے پہلی قسم تھی وہ کیا تھی، اسم علم۔ اسم علم، اسم علم کیا ہوتا ہے، جی میں علم کسی کسی شخص، چیز یا جگہ کا خاص نام جو ہوتے ہیں، ہمارا نام، شہر کا نام، کسی کتاب کا نام۔ جی کسی خاص، کسی مخصوص شخص، نمائی کو کر کسی مخصوص شخص کا، کسی جگہ کا، کسی چیز کا نام اسم علم کہلاتا ہے۔ پہلی چیز ہم یہ دیکھیں گے، اسم علم بطور مبتدا، ہم جو پہلا اسم استعمال کریں گے، پہلا جو مفرد ہوگا وہ اسم علم میں سے ہوگا، یعنی کہ کسی خاص شخص کا نام ہوگا، کسی خاص چیز، کسی خاص جگہ کا نام ہو سکتا ہے۔
تو ہم سب سے پہلے کسی شخص کے نام سے شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور عموماً جس طرح میں نے کہا کہ زید کو ہم بہت زیادہ استعمال کریں گے اپنے اس میں، تو ہم زید کو ہی لے لیتے ہیں۔ زید، زید میں نے لکھ دیا۔ اب دوسری چیز میں نے یہ کہا تھا کہ جو پہلا اسم ہے وہ مرفوع ہونا چاہیے۔ اب زید کی حالت رفع کیا ہے؟ زید مرفوع کیسے ہوگا بتائیے؟ جی، زیدن، زیدن، زیدن۔ اچھا، یہاں تک ہمارا جو مبتدا ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اب اس کے بارے میں ہم نے کوئی خبر لے کر آنی ہے، کوئی بات ہم نے بتانی۔ بالفرض ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ زید ایک طالب علم ہے۔ اب طالب علم کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ طالب، ٹھیک ہے؟ اب ہم نے لکھ دیا طالب۔ اب طالب جو ہے وہ نکرہ ہے، ٹھیک ہے؟ پہلی کنڈیشن پوری ہو گئی نا؟ پہلے ہم نے وسعت کے اعتبار سے کیا کہا تھا کہ جو پہلا اسم ہے وہ معرفہ ہونا چاہیے، دوسرا نکرہ ہونا چاہیے۔ اب زید معرفہ ہے اور طالب نکرہ ہے۔ وسعت کے اعتبار سے ہم نے کہا تھا کہ پہلا مرفوع ہونا چاہیے، دوسرا بھی مرفوع ہونا چاہیے۔ تو طالب کو مرفوع کریں، کیسے، کیا بنے گا اس سے؟ جی جی، طالبن، طالبن، جی، زید طالبن۔ اب جو باقی دو کنڈیشنز بتائی تھی جنس کی اور عدد کی، اس اعتبار سے دیکھیے، زید بھی مذکر ہے اور طالبن بھی مذکر ہے، ٹھیک ہے؟ زید بھی واحد ہے اور طالبن بھی واحد۔ تو یہ آپ کا پہلا جملہ بن گیا، زید طالب۔ اس کا مطلب ہے زید ایک طالب علم ہے۔ زید ایک طالب علم ہے، زید طالب۔ اب عربی زبان میں ہے کے لیے کوئی لفظ نہیں ہوتا، ہے کے لیے، بس یہ آپ جب اس کا ترجمہ کریں گے تو آپ ہے کا اضافہ کریں گے، زید طالب، زید ایک طالب علم ہے۔ اچھا، اب ایک جملہ میں اور بناتا ہوں، اس کے بعد آپ لوگوں نے جملے بنائیں گے۔ زید کے بارے میں ہی چلتے ہیں آگے۔ میں کہتا ہوں کہ زید نیک ہے، تو یہ جملہ کیسے بنے گا؟ زید نیک ہے۔ سب سے پہلے بتائیے مبتدا کیسے آئے گا؟ جی، زید اس کا مبتدا ہوگا، اور نیک کو کہتے ہیں صالح۔ جی، زید صالح، زید صالح، زید نیک ہے۔ زید صالح، جی۔ اچھا، اب آپ جملہ بنائیے کہ زید جو ہے وہ سچا ہے، زید سچا ہے۔
جی زیدن صادق، ماشاء اللہ، ممتاز ممتاز، زیدن صادق. طيب کوشش کریں کہ ہر بندہ جو ہے یہاں پر پارٹیسپیٹ کرے، اس سے جو ہے وہ آپ کی پریکٹس ہوگی. زیدن صادق. جی اب آپ جملہ بنائیے کہ زید ایک ٹیچر ہے. زید از اے ٹیچر. زید ایک استاد ہے. جی زیدن استاذ یا معلم یا مدرس تینوں آ سکتے ہیں. جی زیدن معلم، زیدن استاذ. جی یہ انشاءاللہ آگے چل کے ہم دیکھیں گے، کچھ ایکسیپشنز ہیں وہ انشاءاللہ آگے چل کے ہم پڑھیں گے. کچھ نام ایسے ہیں جن کے آخر میں تنوین نہیں آتی، وہ انشاءاللہ ٹائم رہا تو اسی کلاس کے پہ میں آپ کو بتاؤں. جی زیدن معلم. طيب ممتاز ممتاز. اچھا اب ہم چلیں کوئی نیا نام لے لیتے ہیں. ہاشم ایک نام ہے. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہاشم ایک ڈاکٹر ہے. ٹھیک ہے، ہاشم ایک ڈاکٹر ہے. کس کی عربی بنائیے؟ جی ہاشم طبیب. طيب ممتاز ممتاز. ہاشم طبیب. اب ایک اور جملہ آپ بنائیے. احمد ایک انجینئر ہے. احمد ایک انجینئر ہے. جی احمد مہندس. جی ماشاء اللہ. ایک اور آپ بنائیے کہ خالد، خالد محنتی ہے، محنت کرنے والا ہے، محنتی. خالد محنتی. اچھا اچھا ہے. اگر نہ آئے تو اس طرح آپ بنا سکتے ہیں. کم از کم یہ جو چیزیں آپ نے پڑھی اس کے مطابق آپ نے کہیں نہ کہیں سے جو ہے وہ جوڑ لیا ہے لا کے. خالد مجتہد، مجتہد کہتے ہیں محنتی کو. جی بنانا تو ہے، وہ تو ماشاءاللہ وہ تو مجھے پتہ ہے، وہ تو آپ نے کسی نہ کسی طریقے سے بنا لی. خالد مجتہد. جی ماشاء اللہ ممتاز ممتاز. خالد مجتہد. ماشاء اللہ آپ دیکھیں پہلا ہی آپ کا دن ہے اور اتنے زیادہ جملے آپ لوگ خود بنا رہے ہیں. میں اردو بول رہا ہوں اور آپ جو ہے اس کا عربی میں ترجمہ کر رہے ہیں. ماشاء اللہ الحمد للہ. اچھا اب آپ بنائیے کہ زاہد بیٹھا ہوا ہے. جی یہ عربی زبان کی بڑی خاصیت ہے کہ میرے خیال میں اور کسی بھی زبان کے اندر صرف دو الفاظ سے آپ جملے نہیں بنا سکتے، لیکن عربی زبان اتنی کمپریہنسو لینگویج ہے کہ صرف دو الفاظ میں پورا آپ یہ سمجھ لیں کہ کوئی 4-5 الفاظ کا جملہ جو ہے وہ صرف دو الفاظ کے اندر آپ کور کر لیں. جی زاہدن جالس، بیٹھا ہوا جالس. جی وکیبلری اتنا آپ نے جو ہے وہ اس سے پہلے
پریکٹس کی ہے وہ ساری وکیبلری تھی. میں انہیں میں سے پوچھ رہا ہوں, کوئی نیا لفظ میں نے نہیں پوچھا. یہ سارے آپ کئی دفعہ کر چکے ہیں, بار بار آپ نے پریکٹس کی ہے اس کی. جی, زاہد جالس. مجتہد نہیں تھا لسٹ میں؟ اچھا چلیں, آج یہ ایک نیا لفظ آپ نے سیکھ لیا ہے, مجتہد. ٹھیک ہے, تو یہ بھی اپنے پاس نوٹ کر لیں. مجتہد کہتے ہیں, یہاں پہ میں لکھ بھی دیتا ہوں, مجتہد محنتی. اچھا, ایک اور لفظ ہے ساجد, بڑا ہے یعنی عمر میں بڑا ہے. ساجد بڑا ہے. جی, ساجد بڑا ہے. ساجدن کبیر. نہیں, اکبر نہیں ہوگا. اکبر تو کمپیریزن کے لیے آ جاتا ہے نا, فلاں سے بڑا ہے یا سب سے بڑا ہے. تو یہاں پر ہوگا ساجدن کبیر, اکبر نہیں ہوگا. جی, زاہد چھوٹا ہے. ساجد بڑا ہے, زاہد چھوٹا ہے. جی, صغیر, ماشاء اللہ, ممتاز ممتاز. زاہد صغیر. تو یہاں تک تو چیز الحمدللہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو چکی ہے. اب تھوڑا سا چلتے ہیں مثنیٰ کی طرف. ٹھیک ہے, مثنیٰ کی طرف. اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ زید کے ساتھ ہم کسی اور کو بھی لے آتے ہیں. عربی زبان میں اور کے لیے وا کا لفظ استعمال ہوتا ہے, وا. زید و خالد. اچھا, اب یہ زید و خالد یہ دونوں کیا ہو گئے؟ یہ اب دونوں مبتدا ہو گئے. مبتدا جو ہے وہ ایک اسم بھی ہو سکتا ہے, دو اسم بھی ہو سکتے ہیں, تین اسم بھی ہو سکتے ہیں. جتنے اسماء آپ لانا چاہیں وا کا اضافہ کر کے اتنے اسماء آپ لاتے جائیں, وہ کیا ہوگا؟ وہ مبتدا بن جائے گا. اب زید و خالد یہ دونوں مبتدا ہیں. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے زید اور خالد. سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے, یہ دونوں معرفہ بھی ہیں, ہم نے سب سے پہلے ان کو کیا کرنا ہے؟ مرفوع کرنا ہے. تو بتائیں کیسے ہوگا؟ ان دونوں کو مرفوع ہم کیسے کریں گے؟ جی, زید کو تو ہم نے پہلے بھی کیا ہے. جی ہاں, زیدن و خالدن. زیدن و خالدن. یہاں پہ ہمارا کیا ہوا؟ مبتدا تیار. اب ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ زید اور خالد دونوں طالب علم ہیں. تو بتائیں کیا آئے گا؟ طالب کا مثنیٰ کیا تھا؟ طالبانی. ماشاء اللہ. طالبینی کیوں نہیں ہوگا؟ طالبینی بھی تو مثنیٰ ہی ہے طالبان کا. طالبینی ہوگا یا طالبانی ہوگا, یہ بتائیے. دونوں نہیں ہو سکتے, دونوں تو نہیں ہو سکتے. جی, دوسری کنڈیشن اوپر آ جائیں. دوسری کنڈیشن کیا تھی؟ اعراب کے حوالے سے دونوں مرفوع ہونے چاہیے 100%. اس میں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اب کیا ہے کہ زیدن و خالدن دونوں مرفوع ہو گئے. طالبان کیا ہے؟ حالت مرفوع ہے. طالبین اور طالبین کیا ہے؟ حالت نصب اور حالت جر ہے. ہم نے ان کو ٹچ ہی نہیں کرا. ٹھیک ہے, مرفوع ہونا چاہیے, ہر حال میں مرفوع ہونا چاہیے. تو زید و خالد طالبانی. ٹھیک ہے, زید و خالد طالبانی. اس کا مطلب ہے کہ زید اور خالد دونوں طالب
علم ہے. زید و خالد طالبان. جی یہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا. ٹھیک ہے. طالبانی جو ہے وہ مرفوع حالت ہے، اور جملہ اسمیہ میں ابھی فی الحال آپ نے کیا کرنا ہے، ابھی جو ہم جملے بنا رہے ہیں اس میں ہم صرف مرفوع استعمال کریں گے. ٹھیک ہے. اس میں مبتدا بھی مرفوع ہوگا اور جو خبر آئے گی وہ بھی مرفوع ہی ہوگی. تو طالبانی حالت رفع تھی، مثنیٰ کی، تو ہم نے وہی استعمال کی ہے. جی طالبانی مرفوع ہے. طالبینی حالت نصب اور حالت جر ہے. اچھا اب میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ زید اور خالد اور حامد، چلیں 3 لے آتے ہیں، آہستہ آہستہ اضافہ کرتے ہیں. زید اور خالد اور حامد یہ تینوں طالب علم. سب سے پہلے اس کو آپ مرفوع کرتے جائیں سب کو. زیدن و خالدن و حامدن. اچھا طالب کی جو جمع ہے نا وہ ہے طلباء. نہیں یہ انگلش نہیں ہے نا، اس میں آپ کاما نہیں لگا سکتے. اس میں ہر ایک کے درمیان میں آپ نے واو لازمی لگانا. ٹھیک ہے. بے شک آپ 10 نام لکھیں، سب کے درمیان میں آپ نے واو لگانا. ٹھیک ہے. عربی میں کاما کا کوئی کانسیپٹ نہیں. جی طلباء بھی جمع ہے، طلاب بھی جمع ہے، طلبہ بھی جمع ہے، یہ ساری جمع ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ساری جمع مکسر ہے. طالبون اس کی جمع شاید میرے خیال میں یہ جو طالب علم اسٹوڈنٹ کا جو ہے نا اس میں طالبون جمع نہیں ہے. جمع جو ہے وہ طلباء، طلبہ اور طلاب ہے. اچھا تھوڑی سی ہم پریکٹس کرتے ہیں مثنیٰ کی، 2-3 اور الفاظ لیتے ہیں اور پھر ہم تھوڑی سی جمع کی پریکٹس کریں گے. اچھا اب ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ زید اور خالد دونوں نیک ہیں. اس کا بنائیے زید اور خالد نیک ہیں. جی زید و خالد صالحانی حالت رفع ہے. صالحانی پری میں لکھ دیتا ہوں اس کے ساتھ. زید و خالد صالحانی. آپ نے تو الگ الگ جملے بنانے ہیں. ٹھیک ہے. ہر ایک کے اس کے پریکٹس کے لیے بھی میں دوں گا، وہ آپ نے گھر سے کل کر کے لانا. زید و خالد صالحانی نون کیوں نہیں کریں گے؟ جی کیا مطلب ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی سوال. جی صالحون تو نہیں ہوگا نا، اب کیا ہوا مثنیٰ ہو گئے. ٹھیک ہے. مثنیٰ کیا ہوتا ہے صالحون کا؟ صالحانی. تو صالحون اگر صرف زید تھا تو ہوتا زید صالحون. ابھی 2 بندے آگے ہیں زید و خالد، تو اب ہوگا صالحانی. ہم نے کیا کہا تھا کہ جنس اور عدد کے اعتبار سے بھی جو دونوں اسم ہم استعمال کر رہے ہیں ان میں مطابقت ہونی چاہیے. جی فی الحال تو 2 الفاظ میں بن رہا ہے سینٹینس، انشاءاللہ آگے چل کے ابھی شروع میں آپ کو بہت لمبا سینٹینس نہیں دیتے نا، آپ لوگ پریشان نہ ہو جائیں. ابھی بیبی سٹیپس ہم لے رہے ہیں، آہستہ آہستہ آگے چلیں.
کہ ابھی آپ اس قابل ہو گئے ہیں کہ آپ عربی میں سینٹینس بنانا شروع. چلیں یہ تو بہت اچھی بات ہے. آج آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ گھر جا کے تھوڑی تھوڑی عربی آپ نے بولنا شروع کر دینی ہے. ابھی آگے چل کے انشاءاللہ تھوڑی سی میں آپ کو جو روزمرہ ہم بولتے ہیں وہ بھی میں کچھ الفاظ بتاؤں گا. اچھا اب یہ تو آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا. اسی طرح آپ اگر کہنا چاہیں کہ زید اور صالح، زید اور خالد دونوں استاذ ہیں، تو آپ کہیں گے زید و خالد استاذانی. زید و خالد استاذانی. اسی طرح آپ کہنا چاہتے ہیں کہ زید اور خالد دونوں خوبصورت، زید و خالد جمیلان. جتنے بھی آپ کے ذہن میں آتے ہیں پریکٹس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جملے بناتے جائیں. زید و خالد مجتہدانی، دونوں محنتی ہیں. زید و خالد آپ کہہ سکتے ہیں کہ طبیبان، دونوں ڈاکٹر. زید و خالد مہندسان، دونوں انجینئر ہیں. تو اس طرح آپ کے ذہن میں جتنے بھی الفاظ آئیں گے آپ نے جو ہے وہ ان سے جملے بنانے ہیں، پریکٹس کرنی ہے اس کی. اب ہم چلتے ہیں. میں نے آپ کو جمع کا بتا دیا. جمع کی پریکٹس کرنے سے پہلے اب چلتے ہیں مؤنث کی طرف. جی 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 میں جملے دیکھ رہا ہوں آپ لوگوں کے. اچھا اچھا آپ کوئی مؤنث اسم لے لیتے ہیں. فاطمہ. جی اس کو مرفوع کریں، فاطمہ کو. فاطمہ تن. اچھا بولنے میں تھوڑا سا آپ کو عجیب سے لگ رہا ہے فاطمہ تن. جی اب دیکھیں کوئی بھی زبان جو ہے نا اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ زبان روانی مانگتی ہے. جہاں پر کہیں تھوڑا سا آکورڈ لگ رہا ہو، روانی ڈسٹرب ہو رہی ہو، تو وہاں پہ تھوڑے سے رولز چینج کرنے پڑتے ہیں. یہاں پر ایک نیا رول آپ لوگوں نے سیکھنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جتنے بھی خواتین کے نام ہوں گے اس کے آخر میں تنوین نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، جتنے بھی خواتین کے نام ہوں گے اس کے آخر میں تنوین نہیں آئے گی. تو فاطمہ تن نہیں ہوگا، فاطمہ تو ہوگا. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو اس کی حالت جر ہوگی، حالت جر میں زیر بھی نہیں آئے گی. فاطمہ تو، فاطمہ تا، فاطمہ تا. ٹھیک ہے. یہ ایک نیا کانسیپٹ ہے، یہ اپنے پاس نوٹ کر لیں آپ. اور ان اسماء کو کہا جاتا ہے، اس کی الگ کیٹیگری بنا دی جاتی ہے. لیکن ال تو لگ ہی نہیں سکتا، پہلے سے معرفہ ہے. ٹھیک ہے. اس کو کہا جاتا ہے غیر منصرف اسماء. غیر منصرف اسماء وہ ہوتے ہیں کہ جن کی حالت رفع میں، حالت نصب اور حالت جر کسی میں بھی تنوین نہیں آتی،
دو حرکتیں نہیں آتی، اور ان کی حالت رفع جو ہے وہ ایک پیش کے ساتھ ہوتی ہے، اور حالت نصب اور جر دونوں سیم ہوتی ہیں، اور وہ دونوں زبر کے ساتھ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو فاطمہ تو حالت رفع ہوگی، اور فاطمہ حالت نصب اور حالت جر ہوگی. ٹھیک ہے، ابھی میں کچھ آپ کے سامنے نام لیتا ہوں، آپ نے اس کی تینوں حالتیں بتائیں، پھر اس کے بعد ہم جملے کی طرف چلتے ہیں. زینب، زینب، جی اس کی تینوں حالتیں بتائیں. جی زینبو، زینبا، اور زینبا. ٹھیک ہے، زینبو، زینبا، زینب. بس یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ کبھی بھی جو خواتین کے نام ہیں، کچھ اور اس میں بھی ہم ایڈ کریں گے، لیکن فی الحال یہ کہ اس میں کبھی بھی تنوین نہیں آئے گی، فاطمہ تن، فاطمہ تن نہیں ہوگا، اور دوسرا یہ کہ کبھی بھی زیر نہیں آئے گی. دو ہی حالتیں ہوں گی، ایک پیش کے ساتھ ہوگی اور ایک زبر کے ساتھ. جی غیر منصرف اسماء وہ ہوتے ہیں کہ جن کی حالت رفع اور حالت نصب جو ہے اس میں تنوین نہیں آتی. پہلی بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں حالت جر میں زیر نہیں آتی. جتنے بھی خواتین کے نام، جتنے بھی، نہیں اس میں جو ہے دیکھیں، الف تو آتا تھا تنوین کے ساتھ، الف حالت نصب میں صرف تنوین کے ساتھ آتا تھا، یہاں پر تنوین ہے ہی نہیں ہے، تو الف کیسے آئے گا؟ ٹھیک ہو گیا. تو جلدی سے ہم چلتے ہیں، ٹائم چونکہ تھوڑا ہے، تو مؤنث کی کچھ ہم پریکٹس کر لیتے ہیں. اب آپ نے یہ کہنا ہے کہ جو زینب ہے، زینب ایک طالب علم ہے. تو بتائیے سب سے پہلے ہم لکھ لیتے ہیں زینب. زینب کی حالت رفع بتائیے کیا ہوگی؟ زینب کی حالت رفع، جی زینبو، اور ہم کہنا چاہتے ہیں کہ وہ طالب علم ہے. زینب طالب علم ہے. طالبتانی، جی طالبن تو مذکر ہے. ہم نے جو دوسری بات کہی تھی وہ کیا تھی کہ جنس کے اعتبار سے بھی جو دونوں اسم ہیں ان میں مطابقت ہونی چاہیے. تو اب کیا ہوگا؟ زینب چونکہ مؤنث آ گئی ہے، تو اب کیا ہوگا؟ طالبہ ہو جائے گا، اور طالبہ چونکہ مرفوع ہونا چاہیے تو یہ ہو جائے گا طالبہ تن. اچھا اب اس میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا، یہاں پر آپ نے طالبہ تو نہیں کرنا. ٹھیک ہے، طالبہ چونکہ کیا ہے؟ صفت ہے. اب کیا تھی وہ جو ہم نے پورا ٹیبل بنایا تھا اس کے اندر جو طالبہ کی حالت رفع تھی وہ طالبہ تن تھی، لیکن کیا ہے کہ جو نام ہے، جو خواتین کے جو فیمیلز کے نام ہوتے ہیں اس میں صرف تنوین نہیں آئے گی. زینبو طالبتن، اسی طرح فاطمۃ طالبتن. تو جلدی جلدی میں کچھ الفاظ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ نے اس کا ترجمہ کرنا. اچھا زینب سچی ہے، سچ بولنے والی ہے، کیا ہوگا؟ جی زینبو صادقتن، زینبو صادقتن. جی اچھا فاطمہ ٹیچر ہے، استانی ہے. فاطمہ ایک استانی ہے. جی فاطمہ ایک استانی ہے.
جی فاطمہ تو استاذتن بھی ہو سکتا ہے، اور معلمن نہیں ہوگا، اس کو بھی آپ نے مؤنث کرنا ہے، معلمتن، ٹھیک ہے، فاطمہ تو استاذتن یا معلمتن، جی بالکل، مدرستن بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، فاطمہ تو معلمتن۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں مؤنث کے مثنیٰ پہ۔ اب زینب اور فاطمہ دونوں کو لے لیجیے، ادھر ہی میں لکھتا ہوں فاطمہ تو و زینبو۔ اب میں کہنا چاہ رہا ہوں یہ دونوں طالب علم ہیں، تو بتائیے کیا ہوگا؟ فاطمہ تو و زینبو، دونوں طالب علم ہیں، جی فاطمہ تو و زینبتو نہیں، زینبتو کیوں؟ زینبو، ٹھیک ہے، فاطمہ تو و زینبو طالبہ تانی، ٹھیک ہے۔ اب طالبہ تھا نا، طالبتن، تو طالبتن کی مثنیٰ میں حالت رفع کیا ہوگی؟ طالبتان، ہو گیا؟ تو فاطمہ تو و زینب طالبتان، فاطمہ تو و زینب طالبتان، ماشاء اللہ، ممتاز ممتاز۔ ایک کنسپٹ میں آپ کو اس میں اور دے رہا ہوں، اس کے بعد ہم اینڈ کرتے ہیں کہ زینب اور فاطمہ کے ساتھ ہم پھر سے زید کو لے آتے ہیں۔ اچھا، اب کیا ہوگا؟ فاطمہ و زینب و، اب زید کی حالت رفع کیا ہوگی؟ زیدن، جی ہاں زیدن، فاطمہ و زینب و زیدن۔ اب میں کہنا چاہ رہا ہوں یہ سارے نیک ہیں، تو یہ یہاں پہ ذہن میں رکھیے کہ اگر آپ کے پاس ایک بھی مذکر نام آ گیا لسٹ میں، تو اس کے بعد جو خبر آئے گی مبتدا میں، خبر ہمیشہ مذکر ہوگی، ٹھیک ہے؟ یہاں پر ہم صالحات نہیں لگائیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر سارے خواتین کے نام ہوتے تو ہم کہتے زینب و فاطمہ و مریم صالحات، صالحاتن، لیکن ایک بھی بیچ میں مذکر اگر نام آ گیا مبتدا میں، تو اس کی خبر بھی مذکر ہو جائے گی۔ دو میں اگر آپ لے لیں، اگر میں یہ کہوں کہ زینب و زیدن، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں یہ دونوں نیک ہیں، تو میں کہوں گا صالحانی، ٹھیک ہے؟ جب بھی مبتدا میں اگر تو صرف مؤنث ہیں، اگر تو مذکر ہیں، تو کیا ہوگا کہ خبر بھی مذکر ہوگی، اگر مؤنث ہیں تو خبر بھی مؤنث ہوگی، لیکن اگر مبتدا ایک سے زیادہ ہیں اور اس میں ایک بھی مذکر ہوا تو خبر ہمیشہ مذکر رہے گی۔ یہ چیز کلیئر ہو گئی ہے؟ یہ دو میں نے آپ کے سامنے مثالیں لکھی ہیں۔ ویسے اگر صرف فاطمہ و زینب ہوتا تو کیا ہوتا؟ صالحتانی، یہاں پہ صالحتانی ہوتا، لیکن اب کیا ہے؟ زینب و زیدن، ایک مذکر ہے اور ایک مؤنث ہے، تو کیا ہوگا کہ خبر پھر ہمیشہ مذکر رہے گی۔ اگر ایک بھی مبتدا میں مذکر آ گیا تو خبر ہمیشہ مذکر ہوگی، ٹھیک ہے؟ یہ چیز کلیئر ہے؟ کسی کا کوئی سوال ہو؟ آج ہم نے جتنا بھی پڑھا اس حوالے سے آپ نے جو ہے وہ کوشش کریں کہ ہم نے جتنے بھی وہ صفات ہم نے پڑھی تھی نا، ان صفات سے آپ نے تقریباً ہر ایک صفات سے ایک ایک جملہ آپ نے لازمی بنانا۔ جی آپ یہ کہہ سکتے ہیں
جی کسی کا کوئی سوال ہو آج کے حوالے سے تو سوال کر لیں، نہیں تو ہم یہی پہ اینڈ کرتے ہیں۔ تو آپ نے، میں کچھ بھیج دوں گا جملے گروپ میں، ان کا آپ نے ترجمہ کرنا ہے عربی میں، اور کوشش کریں کہ خود سے جس طرح آج ہم نے بنائے ہیں آپ کے ذہن میں جو ہے وہ نام بھی ہوں گے۔ ابھی تک ہم نے صرف نام پڑھے تو لہٰذا آپ نے نام ہی استعمال کرنے ہیں۔ اس میں علم ہم چونکہ پڑھ رہے ہیں، اس میں علم بطور مبتدا، تو آپ نے اس میں علم جو ہے وہ لے کر، جی اگر تو دو مؤنث ہیں تو خبر بھی مؤنث ہوگی، اگر دو سے زیادہ مؤنث ہیں تو خبر بھی مؤنث ہوگی۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر ایک بھی مذکر آ گیا مبتدا میں تو خبر ہمیشہ مذکر ہوگی۔ جی ہاں، فاطمہ و زینب یہ دونوں کیا ہیں؟ اچھا اب یہاں پہ اس جملے میں آپ دیکھیں، فاطمہ تو و زینب و زیدن، یہ پوری مبتدا ہے، یہ سارا مبتدا ہے، ٹھیک ہے، اور صالحون اس کی خبر ہے، ٹھیک ہے، سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ۔ یہ کلیئر ہو گیا؟ جی کسی کا کوئی سوال ہو اس حوالے سے تو سوال کر لیں، نہیں تو ہم اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ، کل ہم یہیں سے شروع کریں گے۔ دیکھیں ابھی فی الحال ہم یہی پڑھ رہے ہیں نا کہ مبتدا اور خبر میں کیا ہوتا ہے کہ مبتدا ہمیشہ جو ہے، دیکھیں ویسے تو دونوں اسم ہیں، لیکن فی الحال ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ساری کیٹیگریز پڑھیں گے۔ ہم نے جو معرفہ کی، اس میں معرفہ کی 5 اقسام ہم نے پڑھی تھی نا، اس میں ہم نے اس میں علم دیکھا تھا، اس میں ضمیر، اس میں اشارہ، اس میں موصول، معرف باللام، ان سب کو ہم مبتدا بنا کر دیکھیں گے۔ فی الحال ہم پڑھ رہے ہیں اس میں علم بطور مبتدا، تو اس میں علم میں تو نام ہی آتے ہیں سارے۔ ٹائم انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں، اس کو چینج کرتے ہیں۔ جی بس انشاءاللہ ختم کرتے ہیں، دعا کر لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ کسی کا کوئی سوال ہو تو گروپ میں پوچھ لیں، باقی آج کا جو کلاس ہے وہ یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔